जल्दी चलो सिद्रा, तुम्हारे लाला गाड़ी स्टार्ट कर चुके हैं। जब तक दादी अपने लाडले पर दुआएं पढ़कर न फूंकती, हम अंदर छुप जाएंगे। अनाबिया पहली दफा मरी जाने का सोचते खुशी से पागल हो रही थी, मगर ऐन वक्त पर दादी ने सिद्रा को अंदर बुला लिया तो वो अकेली रह गई। इससे पहले वो कुछ सोचती शहराम गाड़ी मोटरवे पर डाल चुका था। या अल्लाह, आज मुझे बचा लेना, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगी। वो खौफ से कांपते रो रही थी जब शहराम ने इसकी मौजूदगी को महसूस करते गाड़ी को ब्रेक लगाई। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, रात के 2 बज रहे हैं, ये सड़क भी वीरान है। तुम किसकी इजाजत से मेरी गाड़ी में? बात अधूरी थी कि 3 नकाबपोश आदमी बंदूकें ताने इनकी तरफ बढ़े और गाड़ी का शीशा तोड़ते। शहराम खान सोफे पर टांग चढ़ाए निहायत बावकार अंदाज में बैठा था। एक हाथ सोफे के हत्थे पर टिका हुआ था जबकि दूसरे हाथ में मोबाइल कान से लगा हुआ था। वो अपनी गहरी आवाज में किसी कारोबारी मुआहदे की बारीकियों पर गुफ्तगू कर रहा था। चेहरे पर वही हमेशा वाला रोब, आंखों में एतमाद और लहजे में ऐसा वजन कि सामने वाला एक लफ्ज भी सोच समझकर बोलने पर मजबूर हो जाए। चल लम्हे बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इसे नजर उठाए बगैर मुख्तसर सा कहा, आ जाओ। दरवाजा आहिस्तगी से खुला और अनाबिया अंदर दाखिल हुई। सफेद और हल्के नीले रंग के लिबास में मलबूस चेहरे पर मासूमियत और घबराहट साफ झलक रही थी। वो कमरे के अंदर तो आ गई मगर दरवाजे के करीब ही रुक गई, जैसे आगे बढ़ने की हिम्मत ना हो रही हो। शहराम ने फोन पर आखिरी चंद जुमले कहे, फाइनल शाम तक मेरे ईमेल पर होनी चाहिए, बाकी बात मरी पहुंच कर होगी। फिर कॉल खत्म करके मोबाइल मेज पर रख दिया। इसने आहिस्ता से सर उठाया और सीधी नजर अनाबिया पर जम गई। चला में खामोश रही, फिर इसकी भवें तन गई। मैंने तुम्हें आधा घंटा पहले बुलाया था, अब आने की वजह जान सकता हूँ। इसकी आवाज बुलंद नहीं थी लेकिन इसमें ऐसी सख्ती थी कि अनाबिया ने बेअख्तियार अपनी उंगलियां आपस में फंसा ली। वो माफ कर दीजिए, इसे नजरें झुका ली। बीजान के लिए चाय बना रही थी, इसलिए देर हो गई। शहराम ने चंद लम्हे से खामोशी से देखा, फिर गहरा सांस लिया। अगली बार अगर मैं बुलाऊं तो पहले मेरे पास आओगी, इसके बाद बाकी काम होंगे, समझ आई? जी। इसने फौरन सर हिला दिया और धीरे से पूछा, आपको कोई काम था? शहराम उठा बेड की तरफ गया जहां चंद जोड़े निहायत तरतीब से रखे हुए थे। मैं बिजनेस मीटिंग के लिए मरी जा रहा हूँ, 2-3 दिन लग सकते हैं। ये कपड़े मैंने निकाल दिए हैं, इन्हें अच्छी तरह फोल्ड करके मेरे बैग में रख दो। एक भी चीज इधर उधर नहीं होनी चाहिए। जी। वो फौरन आगे बढ़ी और पूरी एहतियात से कपड़े तय करके बैग में रखने लगी। इसकी हरकतों में उजलत भी थी और खौफ भी, जैसे जरा सी गलती पर इसे डांट पड़ जाएगी। शहराम चन्ना में इसे खामोशी से देखता रहा, फिर मजबूत लहजे में बोला, और मेरी एक बात अच्छी तरह सुन लो। अनाबिया के हाथ वहीं रुक गए। मेरे पीछे तुमने और सिद्रा ने किसी भी किस्म की शरारत की या बीजा ने मुझे तुम दोनों की एक भी शिकायत लगाई तो याद रखना तुम्हारी खैर नहीं। अनाबिया ने फौरन नसें उठाई। नहीं, हम अभी बात मुकम्मल नहीं हुई। इसने टोक दिया, सिद्रा को मैं फिर भी छोड़ दूंगा, वो छोटी है, नासमझ है और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वो ज्यादातर तुम्हारे इशारों पर चलती है। लेकिन तुम, इसने एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, तुम्हें मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे मुझे वापस आकर हिसाब लेना पड़े। अनाबिया ने फौरन सर झुका लिया। जी, ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी। शहराम ने हल्का सा इस बात में सर हिलाया। अच्छा है, और एक बात याद रखो, इस दौरान तुम्हारी पूरी तवज्जो पढ़ाई पर होनी चाहिए। मैं वापस आऊं तो मुझे तुम्हारे रिजल्ट, तुम्हारी तैयारी और तुम्हारे डिसिप्लिन के बारे में सिर्फ अच्छी बातें सुनने को मिले। अगर पढ़ाई में जरा भी लापरवाही हुई तो ये मत सोचना कि मैं नजरअंदाज कर दूंगा। अनाबिया ने बैग की जेब बंद करते हुए आहिस्ता से कहा, जी मैं पूरी मेहनत करूंगी। शहराम ने इसकी तरफ गहरी नजर से देखा। सिर्फ कहना काफी नहीं होगा, साबित भी करना पड़ेगा। वो खामोशी से सर हिला गई। बैग इसकी तरफ बढ़ाते हुए धीरे से बोली, सामान तैयार हो गया है। शहराम ने बैग का जायजा लिया, कपड़ों की तरतीब देखी तो इत्मीनान से इसे बंद किया। ठीक है, उम्मीद है जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे किसी किस्म की शिकायत सुनने को नहीं मिलेगी।
انابیہ نے ایک بار پھر مؤدبانہ انداز میں جی کہا اور آہستہ سے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ شہرام چند لمحے بند ہوتے دروازے کو دیکھتا رہا، جیسے اس کی ہر ہدایت اس لڑکی کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جانی چاہیے۔ لیکن یہ صرف اس کا خیال ہی تھا۔ دوسری جانب سدرا بیڈ پر ٹانگیں موڑ کر بیٹھی پوری دل جمی سے ناول پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کی نظریں صفوں پر جمی ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور انابیہ تقریباً بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ چہرے پر غیر معمولی سی چمک اور آنکھوں میں شرارت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سیدھا بیڈ کی طرف بڑھی، جھپٹ کر سدرا کے ہاتھ سے ناول لیا اور ایک طرف رکھ دیا، پھر خود اس کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ سدرا نے فوراً خفگی سے ہاتھ آگے بڑھایا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے انابیہ، کتاب دو میری، اتنے مزے کے سین پر تھی میں۔ انابیہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروایا۔ ارے چھوڑو نا ناول کو، میں تمہارے لیے ایسی خبر لائی ہوں کہ یہ کہانی بھی بھول جاؤ گی۔ سدرا نے منہ بنایا۔ مجھے کوئی خبر نہیں سنی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے لالا نے مجھے بھی خوب سمجھایا ہے کہ اب کوئی شرارت نہیں کرنی، نہ تمہارے ساتھ ادھر ادھر گھومنا ہے، نہ کوئی فضول حرکت، ورنہ اس پر واقعی بہت ڈانٹ پڑے گی۔ انابیہ کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اس لیے تو آئی ہوں، سوچو اگر ہم ان کے ساتھ ہی چلے جائیں تو پھر ڈانٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ سدرا نے حیرت سے پلکیں جھپکیں۔ کیا مطلب؟ انابیہ نے رازدارانہ انداز میں اس کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی۔ ہم بھی مری چلتے ہیں۔ سدرا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، اور تم سمجھ رہی ہو لالا ہمیں یوں ہی ساتھ لے جائیں گے؟ نہیں۔ انابیہ نے شرارتی انداز میں آنکھ دبائی۔ ہم انہیں بتائیں گے نہیں۔ سدرا نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ یا اللہ، اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ انابیہ نے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ ہم گاڑی کی ڈگی میں چھپ جائیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جب مری پہنچ کر ڈگی کھلے گی نا، تب ان کے چہرے کے تاثرات دیکھنے والے ہوں گے۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر سدرا نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ دنیا کی سب سے انوکھی بات سن رہی ہو۔ تم واقعی پاگل ہو۔ اگر راستے میں سانس گھٹ گئی تو؟ اگر انہوں نے بیچ راستے ڈگی کھولی تو؟ اگر ہمیں پکڑ لیا تو؟ انابیہ نے بے فکری سے کندھے اچکائے۔ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں پکڑ لیا تو؟ اتنا بھی لمبا راستہ نہیں ہے، اور وہ راستے میں ڈگی کیوں کھولیں گے؟ کیونکہ وہ بہت سمجھدار ہیں اور تم بہت بڑی مصیبت۔ سدرا نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ انابیہ نے مصنوعی ناراضگی سے ہونٹ سکیڑے۔ واہ، میں تمہاری دوست ہوں یا دشمن؟ میں اتنا سا خواب بھی پورا نہیں کروں گی۔ یہ اتنا سا خواب نہیں ہے، سیدھا سیدھا خطرہ ہے، سدرا نے سنجیدگی سے کہا۔ اور پھر لالا کا غصہ تم جانتی ہو، اگر انہیں پتہ چل گیا تو پہلے تمہاری کلاس لیں گی پھر میری۔ انابیہ نے معصوم سا چہرہ بنا لیا۔ مری دیکھنے کا میرا بچپن سے دل ہے، برف، پہاڑ، ٹھنڈی ہوا، میں ہر بار صرف تصویروں میں دیکھتی رہ گئی۔ اس بار موقع ملا ہے تو چھوڑ دوں۔ سدرا نے نرمی سے کہا۔ رخصتی کے بعد آرام سے لالا کے ساتھ چلی جانا، تب کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ انابیہ نے فوراً سر ہلایا۔ تب کی بات تب ہوگی، مجھے ابھی جانا ہے، ابھی نہیں، بالکل نہیں۔ سدرا پلیز۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جھولنے لگی۔ نہیں پلیز انابیہ، ضد مت کرو۔ انابیہ نے اچانک اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں ہماری دوستی کی قسم ہے، انکار مت کرنا۔ سدرا خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی انابیہ جب دوستی کی قسم دے دیتی تھی تو اس کے لیے انکار کرنا کتنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اس نے بے بسی سے گہرا سانس لیا۔ تم ہر بار یہی ہتھیار استعمال کرتی ہو؟ انابیہ فوراً مسکرا اٹھی۔ کیونکہ ہر بار یہی کام کرتا ہے۔ سدرا نے ابھی بھی آخری کوشش کی۔ دیکھو اگر پکڑے گئے تو میں سارا الزام اپنے سر لے لوں گی، کہہ دوں گی تمہیں زبردستی ساتھ لائی اور لالا مان جائیں گے۔ سدرا نے بھویں اٹھائی۔ شاید نہیں، انابیہ نے ہنس کر کہا، لیکن کوشش تو کر سکتی ہوں۔ سدرا نے بے اختیار ہنسی روکنے کے لیے ہونٹ بھینچے، پھر مصنوعی سختی سے بولی، تم واقعی ناقابل علاج ہو۔ انابیہ نے فوراً اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ تو مطلب تم مان گئی؟ سدرا نے چند لمحے سے سوچنے کے بعد بے بسی سے آنکھیں بند کی۔
اور آہستہ سے بولی صرف اس شرط پر کہ اگر آخری لمحے مجھے لگا معاملہ خراب ہو رہا ہے تو ہم فوراً یہ پلان ختم کر دیں گے۔ انابیہ خوشی سے تقریباً اچھل پڑی۔ پکا وعدہ، اس نے لپک کر سدرا کو گلے لگا لیا۔ تم دنیا کے سب سے اچھی دوست ہو، دیکھنا یہ سفر ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ سدرا نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آہ بھری۔ مجھے تو لگ رہا ہے یہ سفر نہیں، ہماری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہونے والا ہے۔ جبکہ انابیہ کی آنکھوں میں صرف مری کی برفانی وادیاں اور ایک شرارتی مہم کی چمکتی ہوئی تصویر تھی، یعنی شہرام بالکل درست تھا۔ وہ لڑکی نے آفت کی پریا تھی جو واقعی سدرا کو اپنے اشاروں پر چلاتی تھی۔ رات کافی گزر چکی تھی، گھر کے صحن میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ انابیہ اور سدرا دبے قدموں چلتی ہوئی شہرام کی گاڑی کے قریب آ کر رک گئیں۔ ملازم سامان پہلے ڈگی میں ترتیب سے رکھ کر جا چکا تھا۔ دونوں نے ایک نظر ادھر ادھر ڈالی، پھر گاڑی کے ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ سدرا نے گھبراہٹ سے انابیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ابھی بھی وقت ہے، واپس چلتے ہیں، یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا۔ انابیہ نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ ہلایا۔ ڈرپوک کہیں گی، بس چند گھنٹوں کی بات ہے، پھر مری کی برف ہمارے سامنے ہوگی۔ سدرا نے پریشانی سے کہا، تم نے کچھ بھی تو نہیں لیا، نہ کپڑے نہ کوئی ضرورت کا سامان، وہاں جا کر کیا کرو گی؟ اور وہ چند لمحے رکی، پھر دھیمی آواز میں بولی، ویسے بھی تمہاری ماہواری کی تاریخ قریب ہے، اگر اچانک شروع ہو گئی تو کیوں اتنا بڑا خطرہ مول لے رہی ہو؟ انابیہ نے بے فکری سے ہاتھ ہلایا۔ ارے چپ بھی کرو، ہر وقت فکر ہی کرتی رہتی ہو، کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا، اور پچھلی بار بھی تو تاریخ کئی دن لیٹ ہوئی تھی، مجھے یقین ہے اس بار بھی ایسا ہی ہوگا۔ پھر اس نے گھر کی طرف دیکھا جہاں بی جان شہرام کو رخصت کرنے کی تیاری میں تھی۔ دیکھو ابھی بی جان اپنے لاڈلے پر آیتیں پڑھ کر پھونکیں گی، اتنی دیر میں ہم آرام سے چھپ جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آہستگی سے ڈگی کھولی اور خود اندر بیٹھ گئی۔ جلدی آؤ، سدرا بھی قدم آگے بڑھانے والی تھی کہ اچانک مرکزی دروازے کی طرف سے ایک ملازمہ کی آواز بلند ہوئی، سدرا باجی، بی جان آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ دونوں جیسے پتھر کی مورتیاں بن گئی۔ سدرا نے گھبرا کر انابیہ کو دیکھا۔ اب انابیہ نے سرگوشی کی، جاؤ جلدی جاؤ، میں یہی ہوں، تم فوراً واپس آ جانا۔ لیکن کوئی لیکن نہیں، ملازمہ دوبارہ پکارنے لگی تو سدرا نے بے بسی سے جی آ رہی ہوں کہا اور تیزی سے اندر کی طرف چلی گئی۔ انابیہ نے ڈگی آہستہ سے اندر سے بند کر لی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ چند لمحوں بعد باہر قدموں کی چاپ سنائی دی، پھر ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلا، شہرام آ کر بیٹھ گیا۔ انابیہ کی سانس جیسے رک گئی، وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ ابھی سدرا آ جائے گی، ابھی گاڑی نہیں چلے گی۔ مگر اگلے لمحے انجن سٹارٹ ہوا اور گاڑی آہستہ آہستہ گیٹ سے باہر نکل گئی۔ انابیہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس نے ڈگی کی اندرونی دیوار پکڑ لی۔ یا اللہ، سدرا! اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، مگر آواز اس کے اپنے کانوں سے بھی آگے نہ جا سکی۔ اب وہ اکیلی تھی اور وہ بھی شہرام کے ساتھ۔ وقت گزرتا گیا، گاڑی مسلسل سفر کرتی رہی۔ انابیہ کی ٹانگیں سن ہونے لگی تھیں، سانس لینا مشکل محسوس ہونے لگا۔ وہ بار بار خود کو سمیٹتی، مگر جگہ تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ مزید برداشت نہ کر سکی۔ اس نے احتیاط سے جسم سیدھا کرنے کی کوشش کی تو ڈگی کے اندر ہلکی سی آواز پیدا ہوئی۔ اگلے لمحے گاڑی نے زور سے بریک لیا۔ انابیہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ شہرام نے گاڑی کی لائٹس آن کی اور غور سے پیچھے کی طرف دیکھا، اور اگلے لمحے اس کی پیشانی پر حیرت ابھری۔ پھر چند ہی لمحوں میں وہ حیرت شدید غصے میں بدل گئی۔ انابیہ! اس کی آواز میں ایسا روب تھا کہ انابیہ نے فوراً نظریں جھکا لی۔ وہ کچھ نہیں بول سکی۔ تم؟ شہرام نے دانت بھینچے۔ تم میری گاڑی کی ڈگی میں کیا کر رہی ہو؟ انابیہ خاموش رہی۔ بولتی کیوں نہیں؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ اس کی آواز پہلے سے زیادہ سخت ہو گئی۔ میں تمہیں اندازہ بھی ہے کہ ہم کتنی دور آ چکے ہیں؟ اس نے ہاتھ سے سنسان سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کوئی کھیل تھا؟ انابیہ نے آہستگی سے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی اور خوف ایک ساتھ نمایاں تھے۔ میں مری دیکھنا چاہتی تھی، اس نے بامشکل کہا، اس لیے تم نے یہ حرکت کی۔ شہرام کی آنکھوں میں غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔
اگر راستے میں تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی، اگر سانس رک جاتی، اگر کوئی حادثہ ہو جاتا، ایک معمولی شوق کے لیے تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال لی۔ انابیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ معاف کر دیجیے، غلطی ہو گئی۔ غلطی؟ اسے غلطی کہتی ہو؟ اس نے ارد گرد ایک نظر ڈالی۔ سڑک سنسان تھی اور رات کافی گزر چکی تھی۔ اس نے گھڑی دیکھی، 1:30 بج رہے ہیں۔ پھر غصے سے بولا، اب میں تمہارا دماغ درست کرتا ہوں، تم ذرا یہیں ٹھہرو۔ یہ کہتے وہ تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بند کر کے باہر نکلا، جبکہ انابیہ خوف سے سہم گئی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کر لیں۔ دل اسے شدت سے دھڑک رہا تھا جیسے اگلے لمحے سینے سے باہر آ جائے گا۔ ایسے پہلی بار اپنی ضد کی سنگینی پوری طرح محسوس ہوئی تھی۔ شہرام نے غصے سے ڈگی پوری طرح کھولی، آگے بڑھ کر انابیہ کی کلائی مضبوطی سے پکڑی اور ایک ہی جھٹکے میں اسے باہر اتار لیا۔ انابیہ لڑکھڑا کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ خوف سے اس کی آنکھیں بند تھیں، چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ شہرام نے اسے گاڑی کے ساتھ کھڑا کیا اور دونوں ہاتھ گاڑی پر ٹکا کر اسے اپنے سامنے محدود کرتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، پاگل ہو تم؟ ذرا سا بھی سوچا تھا کہ اگر راستے میں تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ تمہیں سب کچھ کھیل لگتا ہے۔ انابیہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، آنسو پلکوں پر لرز رہے تھے۔ مجھے معاف کر دیجیے، میں اکیلی نہیں آنے والی تھی، میرے ساتھ سدرا بھی ہوتی، لیکن آخری وقت پر بی جان نے اس سے بلا لیا۔ میں کچھ کرتی اس سے پہلے گاڑی چل پڑی۔ شہرام نے بے اختیار جھنجھلا کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور ایک گہرا سانس لیا۔ کتنی بڑی پاگل لڑکی ہو تم! اب میں ایسی جگہ کھڑا ہوں جہاں نہ تمہیں واپس چھوڑ سکتا ہوں، نہ اس حالت میں اپنے ساتھ لے کر جانا آسان ہے۔ تمہاری اس بے وقوفی نے سب کچھ مشکل بنا دی ہے۔ انابیہ نے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ قسم سے دوبارہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ شہرام نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے آنسو اور خوف زدہ چہرہ اس کے غصے کی شدت کو کچھ کم تو کر رہے تھے، مگر ناراضگی اب بھی واضح تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے گھر میں کیا قیامت مچے گی؟ بی جان، سدرا سب پریشان ہوں گے۔ انابیہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میری غلطی ہے، ساری غلطی میری ہے۔ شہرام ابھی مزید کچھ کہنے والا تھا کہ اچانک اسے اپنے پیچھے ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس کی ساری توجہ فوراً بدل گئی۔ وہ پلٹا تو چند قدم کے فاصلے پر تین نقاب پوش آدمی کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا اور انداز خطرناک۔ ایک لمحے میں شہرام کا چہرہ بدل گیا۔ اس نے بنا کچھ کہے انابیہ کو اپنے پیچھے کر دیا، جیسے لاشعوری طور پر اس کے اور خطرے کے درمیان خود دیوار بن گیا ہو۔ انابیہ نے گھبرا کر اس کی شرٹ کا کنارہ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ سامنے کھڑے ایک نقاب پوش نے بندوق سیدھی شہرام کی طرف کرتے ہوئے کہا، خاموشی سے جو کچھ پاس ہے نکال دے، موبائل، کیش، گاڑی کی چابی، سب کچھ، اور کوئی ہوشیاری کی تو تم دونوں کی لاشیں یہیں رہ جائیں گی۔ شہرام نے بے خوف نگاہوں سے اسے دیکھا، جو چاہے لے لو، لیکن اس کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ ایک لمحے کو سامنے والی بھی خاموش ہو گئے۔ اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا۔ دوسرے نقاب پوش کی نظریں انابیہ پر پڑیں۔ وہ طنزی انداز میں ہنسا، بھائی سامان تو میں لے رہا ہے، لڑکی بھی بڑی خوبصورت ہے، کیوں نہ اسے بھی ساتھ لے چلیں۔ اس کے الفاظ ختم بھی نہ ہوئے تھے کہ شہرام کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نقاب پوش کا گریبان دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر زور سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ ایک لفظ بھی میری بیوی کے بارے میں زبان سے نکالا تو زندہ نہیں بچے گا۔ انابیہ کی چیخ بے اختیار بلند ہوئی، شہرام، مگر اس کے بعد جیسے دنیا کی ہر آواز مدھم پڑ گئی۔ اس کے کانوں میں صرف ایک لفظ مسلسل گونج رہا تھا، میری بیوی۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی، دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ شہرام وہ بھی ایسے لمحے میں اسے اپنی بیوی کہہ کر پکارے گا۔ وہ تو کبھی ان دونوں کے رشتے کو مانتا ہی نہیں تھا۔ دوسری طرف تیسرے نقاب پوش نے فوراً بندوق شہرام کے سینے پر تان دی۔ ہاتھ چھوڑ دے ورنہ ابھی گولی مار دوں گا۔ ہیرو بننے کی کوشش مت کر، پہلے نقاب پوش نے بھی سخت لہجے میں کہا، عقل سے کام لے، ہمیں سامان چاہیے، لڑائی نہیں۔ اپنی بیوی کو لے اور خاموشی سے جو کچھ ہے ہمارے حوالے کر دے۔ چند لمحوں تک شہرام کی نظریں اس شخص پر جمی رہیں، پھر اس نے آہستہ آہستہ گریبان چھوڑ دیا، مگر اس کی آنکھوں میں ایسا انتباہ تھا کہ جیسے موقع ملتے انہیں چیر ڈالے گا۔
اس نے بنا کسی بحث کے اپنی جیب سے موبائل نکالا، گاڑی کی چابی ان کے حوالے کی، پرس میں موجود تمام نقد رقم بھی نکال کر ان کے سامنے رکھ دی، پھر گھڑی اتار کر بھی ان کی طرف بڑھا دی۔ بس ایک نقاب پوش نے پوچھا، جو تھا سب دے دیا۔ شیرام نے مختصر جواب دیا۔ اس کے بعد اس نے فوراً انابیہ کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے اپنے پیچھے کرتے ہوئے ایک طرف کھڑا ہو گیا، جیسے اب بھی اس کی پہلی فکر صرف اس کی حفاظت ہو۔ تینوں نقاب پوش سامان سمیٹ کر تیزی سے گاڑی میں بیٹھے اور اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد بھی انابیہ کا ہاتھ شہرام کی گرفت میں تھا۔ اس کی انگلیاں خوف سے کانپ رہی تھیں، جبکہ شہرام خاموش کھڑا دور جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کی گرفت ذرا بھی ڈھیلی نہیں ہوئی، جیسے وہ یہ یقین کر لینا چاہتا ہو کہ اب اس لڑکی کو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ چند لمحوں تک دونوں وہیں خاموش کھڑے رہے۔ سڑک پر اب صرف وہ دونوں تھے اور چند لمحے پہلے گزرے خطرے کی شدت۔ شہرام نے آہستہ سے انابیہ کا ہاتھ چھوڑا، پھر فوراً اس کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار غصے سے زیادہ فکر نمایاں تھی۔ اس نے بغور اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ انابیہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا، پھر بے اختیار اس کا ہاتھ دوبارہ پکڑ لیا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ اس کی نظریں بے چینی سے اس کے بازوں اور کندھوں پر گھومنے لگیں۔ اور آپ کو ان لوگوں سے الجھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان تینوں کے ہاتھ میں بندوق تھی، خدا نہ خواستہ اگر وہ واقعی آپ کو گولی مار دیتے تو؟ اس کی آواز لرزنے لگی۔ آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا؟ شہرام چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ابھی تک اس کے ذہن میں وہ منظر تازہ تھا جب ان میں سے ایک شخص نے انابیہ کے بارے میں گھٹیا بات کی تھی۔ اس نے بے اختیار گہرا سانس لیا، جسے خود کو قابو میں لا رہا ہو، پھر اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ایک لمحہ پہلے جو تشویش اس کی آنکھوں میں تھی، اس کی جگہ پھر وہی سخت اور سرد تاثرات آ گئے۔ خاموش ہو تم۔ اس کا لہجہ دوبارہ سخت ہو چکا تھا۔ تمہارا دماغ تو اب میں مری جا کر ہی درست کروں گا۔ انابیہ نے ڈرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے تو صرف ایک لفظ بھی نہیں۔ اس نے بات کاٹ دی۔ واپس تو اب میں لوٹ نہیں سکتا۔ صبح میری انتہائی اہم میٹنگ ہے جسے میں کسی قیمت پر مس نہیں کر سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تمہاری حرکت کو بھول گیا ہوں۔ انابیہ نے نظریں جھکا لی۔ معاف کر دیجئے، معافی بعد میں مانگنا، پہلے اپنی غلطی کی قیمت ادا کرو گی۔ ایسی سزا ملے گی کہ آئندہ کبھی ایسی بے وقوفی کرنے کا خیال بھی نہیں آئے گا۔ اس کے لہجے میں ایسی سنجیدگی تھی کہ انابیہ کے دل میں دوبارہ خوف اتر آیا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ چند لمحے بعد اس نے ہمت کر کے دھیرے سے پوچھا، مگر اب ہم جائیں گے کیسے؟ شہرام نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ پریشان لہجے میں بولی، آپ کے پاس تو اب کچھ بھی نہیں رہا، موبائل بھی وہ لے گئے، پیسے بھی، گاڑی بھی۔ اب آپ اپنے لوگوں سے رابطہ کیسے کریں گے؟ شہرام نے ارد گرد ایک نظر ڈالی، پھر پرسکون انداز میں بولا، فی الحال ہم یہی کریں گے کہ آج کی رات کسی محفوظ جگہ گزاریں۔ صبح ہوتے ہی کسی سے فون لے کر اپنے ملازم سے رابطہ کروں گا، وہ یہاں پہنچ جائے گا۔ مری زیادہ دور نہیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مزید کہا، لیکن تم یہ مت سمجھنا کہ اس دوران تمہاری سزا ختم ہو گئی ہے، تمہارا حساب ابھی باقی ہے۔ انابیہ نے آہستہ سے جی کہا اور مزید کچھ بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ شہرام نے گردن موڑ کر دور تک نظر دوڑائی۔ کچھ فاصلے پر ہلکی ہلکی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے چند لمحے غور سے دیکھا، پھر اندازہ لگا لیا کہ وہاں کوئی چھوٹا سا گاؤں ہے۔ اس نے بغیر وقت ضائع کیے اسے سمت قدم بڑھا دیے۔ انابیہ خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ چند قدم چلنے کے بعد شہرام نے رفتار آہستہ کی اور بغیر اس کی طرف دیکھے بولا، میرے بالکل ساتھ رہنا، ادھر ادھر مت ہونا۔ انابیہ نے فوراً سر ہلا دیا اور اس کے قریب آ گئی۔ شہرام کی نظریں مسلسل اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اگر وہ اکیلا ہوتا تو شاید پوری رات اسے سڑک پر گزار دیتا۔ اسے ایسی مشکلات کی عادت تھی، لیکن اس کے ساتھ انابیہ تھی۔ ابھی چند لمحے پہلے خطرہ ٹلا تھا، اس لیے اسے کسی بھی قیمت پر غیر محفوظ جگہ کھڑا رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ صبح ہونے تک اس لڑکی کو کسی محفوظ چھت کے نیچے پہنچانا ہے۔ باقی نقصان، میٹنگ اور لوٹا ہوا سامان بعد کی باتیں تھیں۔ انابیہ خاموش قدموں سے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس کے دل میں خوف اب بھی موجود تھا،
مگر اس خوف کے ساتھ ایک عجیب سا اطمینان بھی شامل ہو چکا تھا، کیونکہ خطرے کے عین درمیان بھی شہرام کی پہلی فکر خود نہیں بلکہ اس کی حفاظت تھی۔ شہرام چند لمحے چلنے کے بعد ایک خستہ حال مگر صاف ستھرے مکان کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی اجنبی کے دروازے پر اس طرح پناہ مانگنے آیا تھا۔ اس کے مزاج میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا شامل نہیں تھا، مگر آج حالات اس کی انا سے بڑے ثابت ہوئے۔ اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ چند لمحے گزر گئے مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے ایک نظر انابیہ پر ڈالی جس کے چہرے پر تھکن، خوف اور بے چینی ایک ساتھ نمایاں تھے۔ پھر اس نے دوسری بار قدرے زور سے دستک دی۔ اس بار اندر سے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا۔ سامنے ایک سفید داڑھی والا ضعیف شخص کھڑا تھا۔ اس نے حیرت سے دونوں کو دیکھا۔ جی کون؟ شہرام نے نہایت احترام سے سلام کیا۔ السلام علیکم بابا جی، معذرت چاہتا ہوں رات کے اس وقت آپ کو تکلیف دی۔ بوڑھے نے جواب دیا۔ وعلیکم السلام، خیریت ہے بیٹا؟ شہرام نے سنجیدگی سے کہا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ سفر پر تھا، راستے میں چند ڈاکوؤں نے ہمیں لوٹ لیا، گاڑی، موبائل، پیسے سب کچھ لے گئے۔ اب ہمارے پاس نہ کوئی رابطے کا ذریعہ نہ رات گزارنے کی جگہ۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم صرف ایک رات آپ کے گھر کے کسی کونے میں گزار لیں، صبح ہوتے ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، نہ میں کوئی چور ہوں نہ میری بیوی۔ اگر میں اکیلا ہوتا تو شاید سڑک پر ہی رات گزار لیتا، مگر میرے ساتھ میری بیوی ہے، اس نے مجبور ہو کر آپ کے دروازے پر آیا۔ بوڑھے نے چند لمحے دونوں کو خاموشی سے دیکھا۔ ان کے لباس، گفتگو اور انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی معزز گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے چہرے پر نرمی آ گئی۔ ارے بیٹا، ایسی بات ہے تو باہر کیوں کھڑے ہو؟ اندر آ جاؤ، اللہ کسی کو بھی ایسے وقت نہ دکھائے۔ شہرام نے آہستہ سے بہت شکریہ کہا اور انابیہ کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں اس کے پیچھے برآمدے میں داخل ہو گئے۔ اندر ایک عمر رسیدہ خاتون بھی جاگ چکی تھی۔ انہوں نے حیرانگی سے شوہر کی طرف دیکھا۔ بوڑھے نے آگے بڑھ کر مختصر سارا واقعہ سنا دیا۔ عورت نے ایک لمحے کو انابیہ اور شہرام کو دیکھا، پھر ہلکا سا ناک منہ بنایا، جیسے رات کی اس پہر مہمان آ جانا اسے پسند نہ آیا ہو۔ تاہم اس نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے اندر چلی گئی۔ بوڑھا شخص شرمندگی سے مسکرائے۔ بیٹا، برا مت ماننا، بڑھاپے میں نیند خراب ہو جائے تو طبیعت ذرا چڑچڑی رہتی ہے۔ شہرام نے ادب سے جواب دیا۔ آپ نے ہمیں جگہ دے دی، ہمارے لیے بہت بڑی مہربانی ہے۔ وہ شخص انہیں صحن میں لے آیا جہاں ایک مضبوط سی چارپائی رکھی تھی۔ ہمارے پاس صرف ایک کمرہ ہے، اس میں ہم دونوں رہتے ہیں۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو آج کی رات یہیں صحن میں گزار لیجیے۔ بالکل نہیں بابا جی، ہمارے لیے یہی کافی ہے، شہرام نے فوراً کہا۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، میں بھی ایک چادر اور 2 تکیے لے کر آتا ہوں۔ چند لمحوں بعد وہ ایک صاف چادر اور 2 تکیے لا کر چارپائی پر رکھ گیا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو آواز دے دینا، اس کے لیے شکریہ آپ کا، شہرام نے ممنونیت سے کہا۔ بوڑھا اندر چلا گیا تو چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ شہرام نے انابیہ کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی، جیسے اب بھی اپنی حرکت پر شرمندہ ہو۔ اس نے گہری نظر سے اسے گھورا، پھر سخت لہجے میں بولا، کھڑی کیا دیکھ رہی ہو؟ اب لیٹ جاؤ، کافی دیر ڈگی میں بھی بے آرام رہی ہو۔ انابیہ نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا، پھر بنا کوئی جواب دیے خاموشی سے چارپائی کے ایک کنارے پر لیٹ گئی اور خود کو سمیٹ لیا۔ شہرام نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر دوسرے کنارے پر اتنی جگہ بنا لی کہ لیٹ گیا۔ دونوں کے درمیان مناسب فاصلہ برقرار رہے۔ چند لمحوں تک وہ آسمان کی طرف دیکھتا رہا، پھر آنکھیں بند کر لی۔ انابیہ کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، وہ بار بار دن بھر کے واقعات یاد کر رہی تھی، جبکہ شہرام کی سخت آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ دوسری طرف شہرام بھی آنکھیں بند کیے خاموش کھڑا تھا، مگر اس کے ذہن میں صبح کی میٹنگ، لوٹا ہوا سامان اور سب سے بڑھ کر اس ضدی لڑکی کی بے احتیاطی ایک ساتھ گردش کر رہی تھی، جس نے ایک ہی رات میں اس کی پوری زندگی کا معمول بدل کر رکھ دیا تھا۔ کچھ گھنٹے بعد صبح کی ہلکی روشنی پھیل چکی تھی۔ انابیہ کافی دیر پہلے جاگ گئی تھی، مگر چارپائی کے کنارے خاموش بیٹھی تھی۔ دونوں ہاتھ مضبوطی سے آپس میں جکڑے ہوئے تھے، چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں میں شدید پریشانی تیر رہی تھی۔ جس بات سے وہ پوری رات ڈرتی رہی تھی، آخر وہی ہو گیا تھا۔ اس کی ماہواری شروع ہو چکی تھی، جسم میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھی، مگر اس سے بھی زیادہ اذیت اس بات کی تھی
کہ اس کے پاس ڈریسنگ کے لیے کوئی سامان موجود نہیں تھا۔ وہ بار بار نظریں جھکا کر بیٹھ جاتی اور پھر بے بسی سے ہونٹ کاٹ لیتی۔ دوسری طرف شہرام ابھی تک گہری نیند میں تھا، مگر مسلسل محسوس ہوتی نظروں کی تپش نے آخر کار اسے جگا دیا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ چہرے پر تھکن اور نیند پوری نہ ہونے کی جھنجھلاہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے چند لمحے خاموشی سے انابیہ کو دیکھا، جو غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، کیا بات ہے، کب سے جاگ رہی ہو؟ انابیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ سب ٹھیک ہے؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ واش روم جانا ہے یا طبیعت خراب ہے؟ بس اتنا سننا تھا کہ انابیہ کی پلکوں پر ٹھہرے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا اور بے اختیار رونے لگی۔ شہرام کے چہرے کے سخت تاثرات یہ ایک دم لمحے میں بدل گئے۔ وہ فوراً اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ انابیہ، اس نے گھبرا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ کس چیز کی تکلیف ہے؟ انابیہ نے سر نفی میں ہلایا، مگر رونا نہ رکا۔ دیکھو میری طرف۔ اس کی آواز پہلے سے کئی نرم تھی۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، خاموش رہنے سے کچھ حل نہیں ہوگا۔ انابیہ نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ مجھے شرم آ رہی ہے، اس نے بامشکل کہا۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ شہرام نے تحمل سے جواب دیا۔ اس وقت اگر مجھے نہیں بتاؤ گی تو پھر کس کو بتاؤ گی؟ گھبراؤ نہیں، صاف صاف بات کرو۔ انابیہ نے آنسو صاف کیے، پھر رندی ہوئی آواز میں بولی، میری پیریڈ ڈیٹ آ گئی ہے اور میرے پاس ڈریسنگ کا کوئی سامان نہیں ہے۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ شہرام نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ ایک لمحے کو اسے بے اختیار غصہ آیا کہ وہ کیوں آئی، جب ان حالات کا علم تھا، مگر سامنے بیٹھی اس کی بے بس حالت دیکھ کر اس نے اپنے جذبات دبا لیے۔ اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے، پہلے تم بالکل پریشان ہونا بند کرو، ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ انابیہ نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں بھی کسی سے فون لے کر اپنے ڈرائیور کو کال کرتا ہوں، وہ گاڑی لے کر یہاں پہنچ جائے گا، لیکن اس سے پہلے تمہارا انتظام کرنا ضروری ہے۔ پھر اس نے پوچھا، کوئی دوا چاہیے؟ درد بہت زیادہ ہے؟ انابیہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ نہیں، ابھی دوا نہیں، صرف ڈریسنگ کے سامان کا انتظام ہو جائے تو میں درد برداشت کر لوں گی۔ شہرام نے مختصر سا ٹھیک ہے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سیدھا اس کمرے کی طرف گیا جہاں وہ بوڑھا میاں بیوی رہتے تھے۔ دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور وہی عمر رسیدہ خاتون باہر آئی۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ شہرام نے فوراً ادب سے سلام کیا۔ السلام علیکم اماں جی۔ وعلیکم السلام بیٹا، خیریت؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ شہرام نے نہایت احترام سے کہا، مجھے آپ سے ایک مدد چاہیے۔ میں جانتا ہوں رات کے وقت ہمارا آنا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا اور ہم نے آپ کو تکلیف بھی دی، لیکن اللہ گواہ ہے ہم واقعی مجبوری میں تھے۔ صبح ہوتے ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور آپ کی مہربانی کا حق بھی ضرور ادا کریں گے۔ خاتون خاموشی سے سنتی رہیں۔ وہ چند لمحے رکا، پھر قدرے دھیمی آواز میں بولا، اصل میں میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسے ماہواری شروع ہو گئی ہے اور ہمارے پاس ڈریسنگ کا کوئی سامان موجود نہیں۔ اگر آپ کے پاس ممکن ہو تو کیا آپ ہماری مدد کر سکتی ہیں؟ اس نے یہ بات اس قدر احترام، حیا اور شائستگی سے کہی کہ خاتون کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ انہوں نے فوراً برآمدے میں بیٹھی انابیہ کی طرف دیکھا، جو شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ خاتون کے چہرے پر ممتا سی اتر آئی۔ ارے بیٹا، ہائے بچی، انہوں نے آہستہ سے کہا، پھر شہرام کی طرف دیکھ کر بولی، بیٹا اس میں شرمانے کی کیا بات ہے، یہ تو ہر عورت کے ساتھ ہوتا ہے، تم بالکل فکر نہ کرو۔ انہوں نے شفقت سے کہا، تم یہیں بیٹھو، میں اپنی بیٹی کو سامان دے دیتی ہوں۔ پھر وہ خود چل کر انابیہ کے پاس آئی، محبت سے اس کا ہاتھ تھاما اور بولی، آؤ بیٹی اندر آ جاؤ، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انابیہ نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے ان کے ساتھ اندر چلی گئی، جبکہ شہرام وہیں برآمدے میں کھڑا چند لمحے دروازے کی طرف دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر اب بھی سنجیدگی تھی، مگر دل میں صرف ایک ہی اطمینان تھا کہ کم از کم اس مشکل گھڑی میں انابیہ کو کسی عورت کا سہارا مل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بوڑھا باہر آ گیا۔ شہرام نے کچھ دیر بعد اس بوڑھے شخص کے موبائل سے اپنے ڈرائیور کو فون کر کے دیا۔ دوسری طرف سے گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی تو اس نے مختصر انداز میں اپنی لوکیشن بتائی اور ضروری ہدایات دیں۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ڈرائیور نئی گاڑی لے کر وہاں پہنچ گیا۔ اس کے ذریعے اس نے کچھ رقم بھی منگوائی تھی۔
روانہ ہونے سے پہلے شہرام نے خاموشی سے 50,000 روپے بوڑھے شخص کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ بوڑھے نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ارے نہیں بیٹا، ہم نے تو صرف انسانیت کا فرض ادا کیا ہے۔ شہرام نے احترام سے ان کا ہاتھ دوبارہ تھام کر رقم ان کی ہتھیلی میں رکھ دی۔ یہ آپ کی مہربانی کی قیمت نہیں، صرف میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ اگر آپ کل رات دروازہ نہ کھولتے تو شاید ہم بہت بڑی مشکل میں ہوتے۔ پلیز انکار مت کیجیے۔ بوڑھی عورت کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے بیٹا۔ شہرام نے خاموشی سے سر جھکا دیا، پھر انابیہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا اپنے مری والے فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچتے انابیہ جیسے خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ مسلسل سفر، پوری رات کی بے رامی اور ماہواری کے درد نے اسے بالکل نڈھال کر دیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور بستر پر لیٹتے ہی گہری نیند میں چلی گئی۔ شہرام نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ وہ اپنی میٹنگ کے لیے نکل گیا۔ میٹنگ توقع سے بھی زیادہ کامیاب رہی، مگر شام ڈھلنے کے بعد جب وہ واپس فارم ہاؤس پہنچا تو سب سے پہلا سوال یہی تھا، انابیہ نے کھانا کھا لیا؟ ملازم نے نفی میں سر ہلایا۔ سر، میڈم تو ابھی تک سو رہی ہیں۔ ایک بار جگانے کی کوشش کی تھی مگر انہوں نے آنکھ نہیں کھولی۔ شہرام کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے گھڑی دیکھی، رات کے 8 بج رہے تھے۔ پورا دن گزر چکا تھا، نہ اس نے کچھ کھایا تھا نہ دوا لی تھی، نہ پانی ٹھیک سے پیا تھا۔ اس نے خود کچن سے کھانے کی ٹرے اٹھائی اور خاموشی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھل کر اندر داخل ہوا تو انابیہ ابھی بھی کروٹ لیے گہری نیند میں سو رہی تھی۔ چہرے پر بے حد تھکن تھی مگر نیند نے اس کے معصوم نقوش کو اور بھی نرم بنا دیا تھا۔ شہرام آہستہ سے بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں بے اختیار انابیہ کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ وہ لڑکی اس کی زندگی میں کتنی اہم تھی شاید وہ خود بھی کبھی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ محبت وہ کبھی ظاہر نہیں کرتا تھا، نہ اس کی عادت تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ گزشتہ رات جب ان 3 نقاب پوشوں نے انابیہ کی طرف دیکھا تھا، ایک لمحے کو واقع اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ اپنی جان کی اس سے کبھی پرواہ نہیں رہی، مگر انابیہ کے بارے میں ایک غلط خیال بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر صبح جب اس نے شرمندگی سے کانپتی آواز میں اپنی تکلیف بتائی تھی، تب بھی اس کے دل میں ایک عجیب سی بے بسی اتر آئی تھی۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھا کہ انابیہ نے بے چینی سے کروٹ بدلی۔ شاید اس کی مسلسل نظروں کی تاب نہ لا سکی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی پلکیں کھلیں۔ سامنے شہرام کو بیٹھا دیکھ کر وہ فوراً گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ کب آئے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ شہرام نے ٹریس کی طرف کھسکائی۔ یہ بتاؤ طبیعت اب کیسی ہے؟ درد کم ہوا یا ابھی بھی ہے؟ انابیہ نے ہلکا سا سر ہلایا۔ پہلے سے بہتر ہوں۔ اور بھوک؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ انابیہ نے نظریں جھکا لیں۔ دل نہیں چاہ رہا کچھ کھانے کو۔ شہرام نے بھویں سکیڑ لیں۔ پورا دن گزر گیا، تم نے کچھ نہیں کھایا اور اب بھی کہہ رہی ہو کہ دل نہیں چاہ رہا؟ واقع نہیں، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ زبردستی کھاؤں گی تو طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ شہرام نے گہرا سانس لیا، پھر سخت لہجے میں بولا، انابیہ میری برداشت کا امتحان مت لو۔ دوا خالی پیٹ نہیں کھائی جاتی اور کمزوری ایسے ہی بڑھتی ہے۔ وہ خاموش رہی۔ شہرام نے چند لمحے سے دیکھا، پھر اچانک اس کے لہجے کی سختی کچھ کم ہوئی۔ اچھا، ایک سودا کرتے ہیں۔ انابیہ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیسا سودا؟ اگر تم نے یہ کھانا بغیر ضد کیے ختم کر لیا، اس نے ٹرے کی طرف اشارہ کیا، تو کل میں خود تمہیں مری گھمانے لے جاؤں گا۔ انابیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سچ؟ ہاں سچ۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میری میٹنگ بہت اچھی رہی ہے، اس لیے کل میرے پاس وقت ہے، لیکن شرط وہی ہے، کھانا پورا ختم ہوگا۔ انابیہ نے جیسے ایک لمحے میں اپنی ساری تھکن بھلا دی۔ واقعی لے کر جائیں گے؟ کہیں بعد میں مکر تو نہیں جائیں گے؟ شہرام نے پہلی بار ہلکے تن سے کہا۔ میں وعدہ کر کے مکرنے والوں میں سے لگتا ہوں؟ انابیہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا، پھر جلدی سے ٹرے اپنی طرف کھینچ لی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس نے چمچ اٹھایا اور جلدی جلدی کھانا کھانے لگی۔ شہرام خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ چند لمحوں پہلے جو لڑکی ایک لقمہ کھانے پر تیار نہیں تھی، اب اسی شوق سے کھانا ختم کرنے میں لگی ہوئی تھی کہ کہیں کل مری گھومنے کا وعدہ ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اسے دیکھ کر شہرام کے لبوں پر بے اختیار ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھری، جیسے اس نے اگلے ہی لمحے حسب عادت اپنے سنجیدہ چہرے کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ اگلے دن صبح 10 بجے انابیہ پہاڑی کی کنارے بنی حفاظتی بار کے قریب کھڑی، دونوں ہاتھ سامنے باندھے دور تک پھیلی مری کی حسین وادی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بچوں جیسی چمک تھی، جیسے برسوں کا کوئی خواب آج حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو۔
کبھی وہ نیچے بادلوں سے ڈھکی وادی کو دیکھتی، کبھی سر اٹھا کر دور بلند پہاڑوں کی طرف دیکھتی اور پھر بے اختیار مسکرا دیتی۔ چند قدم کے فاصلے پر شہرام خاموشی سے کھڑا تھا، اس کی نظریں وادی پر کم اور انابیہ کی خوشی سے دمکتے چہرے پر زیادہ تھیں۔ اسے شاید پہلی بار اسے اتنا بے فکر، اتنا مطمئن دیکھا تھا۔ اچانک انابیہ نے دونوں بازو ہلکے سے پھیلائے اور خوشی سے گھوم کر اس کی طرف دیکھا۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ اس کی آواز میں ایسی سچی خوشی تھی جو بنا کسی بناوٹ کے سیدھا دل میں اتر آئے۔ آپ یقین نہیں کریں گے میری کتنی خواہش تھی کہ میں کبھی مری آؤں، ان پہاڑوں کو دیکھوں، یہاں کھڑی ہو کر یہ سب محسوس کروں۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی مگر لب بدستور مسکرا رہے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ، میں واقعی لفظوں میں نہیں بتا سکتی کہ اس وقت کیسا محسوس کر رہی ہوں۔ شہرام نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر ہلکی سے سانس بھر کر بولا، خوشی اپنی جگہ، لیکن جس طریقے سے تم یہاں تک پہنچی وہ بالکل غلط تھا۔ اس کا لہجہ پہلے جیسا سخت نہیں تھا لیکن غیر معمولی حد تک نرم تھا۔ اگر راستے میں تمہیں کچھ ہو جاتا، اگر ڈگی میں سانس لینے میں مسئلہ ہو جاتا، تم نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی جان کے بارے میں نہیں سوچا۔ انابیہ کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ مدھم پڑ گئی۔ اسے نظریں جھکا لی، مجھے معاف کر دیجیے، اس کی آواز میں خلوص تھا۔ واقعی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، میں نے صرف اپنی خواہش دیکھی، انجام نہیں سوچا۔ پھر اس نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا، آپ مجھے جو سزا دیں گے مجھے منظور ہوگی، لیکن اس سب کے باوجود آج میں بہت خوش ہوں، شاید زندگی میں پہلی بار اتنی خوش ہوں۔ وہ چند لمحے رکی، پھر دھیرے سے بولی، امی بابا کے جانے کے بعد جیسے میری دنیا ختم ہو گئی تھی، ہر چیز اندھیری لگتی تھی، ہنسنا بھی بھول گئی تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں دل کو ایسا سکون ملا جیسے برسوں بعد کسی نے میرے اندر جلتا ہوا چراغ روشن کر دیا ہو۔ شہرام کے چہرے پر خاموشی اتر آئی، اسے نظریں وادی کی طرف موڑ لیں۔ کافی دیر تک کچھ نہ بولا، پھر آہستہ سے کہا، تم صحیح کہہ رہی ہو۔ انابیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں مری کئی بار آیا ہوں، شاید گنتی بھی یاد نہیں، مگر ہر بار صرف کام کے لیے۔ میٹنگ ختم ہوئی، واپس چلا گیا، کبھی ان پہاڑوں کو دیکھنے کا وقت نہیں نکالا۔ اس نے دور پھیلی وادی پر نظر ڈالی، امی اور بابا کے جانے کے بعد شاید میں نے بھی خوش ہونا چھوڑ دیا تھا، زندگی میں سے ذمہ داری بن گئی۔ وہ بھی چند لمحے خاموش رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، لیکن آج یہ ٹھنڈی ہوا، یہ منظر واقعی دل کو عجیب سے سکون دے رہے ہیں، شاید میں نے بھی برسوں بعد سکون محسوس کیے۔ انابیہ کے لبوں پر دھیمی سے مسکراہٹ آئی، وہ کچھ لمحے خاموش رہی جیسے کوئی بات کہنے کی ہمت جمع کر رہی ہو، پھر آہستہ سے بولی، میں ایک بات پوچھوں؟ شہرام نے اس کی طرف دیکھا، پوچھو۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے نظریں جھکا لی، اس رات جب ڈاکو آئے تھے آپ نے ان کے سامنے مجھے اپنی بیوی کہا تھا۔ اس کی آواز اور بھی دھیمی ہو گئی، کیا آپ اس رشتے کو مانتے ہیں؟ سوال سن کر شہرام خاموش ہو گیا، اس نے کچھ دیر تک انابیہ کو دیکھا، پھر نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں جسے جواب سوچ رہا ہو۔ چند لمحوں بعد اسے نہایت پرسکون لہجے میں کہا، میرے ماننے یا نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ پھر اسے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم میری بیوی ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ ان الفاظ سے جیسے انابیہ کے دل میں ایک ساتھ بے شمار چراغ روشن کر دیے۔ اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی، اس نے نظریں اٹھا کر ایک لمحہ شہرام کو دیکھا، پھر شرم سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، وہ فوراً نظریں جھکا کر مسکرا دی۔ جبکہ شہرام خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، اس کے چہرے پر کوئی نمایاں مسکراہٹ نہیں تھی، مگر اس کی نگاہوں میں پہلی بار وہ اپنائیت صاف دکھائی دے رہی تھی جسے وہ ہمیشہ لفظوں کے پیچھے چھپائے رکھتا تھا۔ پورا دن مری کی مختلف جگہوں پر گھومتے ہوئے گزر گیا۔ شام ڈھلتے ڈھلتے جب وہ فارم ہاؤس واپس پہنچے تو انابیہ کی ساری توانائی جیسے ختم ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر تازہ ہوئی کپڑے تبدیل کیے اور بال تولیے سے خشک کرتے ہوئے باہر نکلی۔ ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ کچن کی طرف سے برتنوں کی ہلکی کھٹ پٹ سنائی دی۔ وہ چونک کر اسی طرح بڑھی جیسے کچن میں داخل ہوئی، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ شہرام آستینے کوہنیوں تک موڑے چولہے کے سامنے کھڑا نوڈلز بنا رہا تھا، ایک ہاتھ سے چمچ ہلا رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے مسالہ ڈال رہا تھا۔ انابیہ چند لمحے اسے حیرت سے دیکھتی رہی، پھر بے اختیار اس کی طرف بڑھی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ شہرام نے گردن موڑ کر ایک نظر اسے دیکھا، جو صاف نظر آ رہا ہے، کھانا بنا رہا ہوں۔ انابیہ فوراً چولہے کے قریب آ گئی، رہنے دیجیے میں بنا دیتی ہوں، آپ ہٹیں۔ اس نے آگے بڑھ کر چمچ پکڑنا چاہا مگر شہرام نے ہلکے سے اس کا ہاتھ روک لیا۔ بیٹھ جاؤ، اس کا لہجہ نرم مگر فیصلہ کن تھا، تم کافی تھک چکی ہو، مجھے اچھی طرح معلوم ہے، اتنا گھومنے کے بعد تم سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ انابیہ نے فوراً احتجاج کیا، لیکن کوئی لیکن نہیں، اس نے بات کاٹ دی، آج تم صرف کھانا کھاؤ گی، پھر آرام کرو گی، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔
अनाबिया ने चंद लम्हे से देखा, फिर खामोशी से डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर जाकर बैठ गई। चंद मिनट बाद शहराम 2 प्लेटें उठाए इसके सामने आ गया। एक प्लेट इसके सामने रखी, दूसरी अब खुद अपने सामने रखकर बैठ गया। शुरू करो। अनाबिया ने मुस्कुराकर प्लेटें उठाई। मुझे नहीं मालूम था आप खाना भी बना लेते हैं। शहराम ने मुख्तसर सा जवाब दिया, जरूरत इंसान को सब कुछ सिखा देती है। दोनों खामोशी से चंद लुकमे खाते रहे, फिर अचानक शहराम ने इसकी तरफ देखते हुए पूछा, वैसे एक बात बताओ, आप बीजान से कैसे बचोगी? अनाबिया ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। वो हल्की मुस्कुराहट दबाते हुए बोला, मेरी इनसे बात हुई थी, वो अभी बहुत नाराज हैं। मेरा ख्याल है इस बार तुम्हारी अच्छी खासी क्लास लगने वाली है। अनाबिया ने फौरन सर झुका लिया। पता है, इसकी आवाज में शर्मिंदगी थी। मैं इनसे माफी मांग लूंगी, वाकई मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। अब मुझे एहसास हो गया है कि एक लड़की को कभी भी इस तरह घर वालों से छुप कर कहीं नहीं जाना चाहिए। मैंने सिर्फ अपनी ख्वाहिश देखी, बाकी कुछ नहीं सोचा। शेराम चंद लम्हे खामोशी से इसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वो चंद लम्हे रुका, फिर संजीदा लहजे में बोला, और इस बात का शुक्र अदा करो कि तुम मेरे साथ थी, किसी और के साथ नहीं। अनाबिया ने फौरन नजरें उठाकर इसे देखा। आपके अलावा मैं इस दुनिया के किसी मर्द पर भरोसा कर ही नहीं सकती। शेराम का हाथ वहीं रुक गया। ऐसा क्यों? इसने गैर इरादी तौर पर पूछ लिया। अनाबिया ने बगैर किसी झिझक के जवाब दिया, क्योंकि आप मेरे शौहर हैं। वो आहिस्ता से मुस्कुराई। हमारा निकाह जिन हालात में भी हुआ, लेकिन हमारे दरमियान एक बहुत मजबूत रिश्ता है। मैं मानती हूँ मैं आपसे बहुत डरती हूँ, आपके गुस्से से वाकई खौफ आता है। लेकिन वो चंद लम्हे रुकी, फिर पूरे यकीन से बोली, मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि आप कभी मेरे साथ कुछ बुरा होने नहीं देंगे। दुनिया मेरे खिलाफ हो सकती है, लेकिन आप कभी मेरे खिलाफ नहीं होंगे। शेराम खामोश हो गया। इसके हाथ में पकड़ा हुआ कांटा वहीं रुक गया। इसने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि अनाबिया के दिल में इसके लिए इतनी गैर मुतजलसल एतमाद मौजूद है। वो इसे देखता रहा, मगर जवाब में एक लफ्ज भी न कह सका। इसकी जिंदगी में पहली बार किसी ने इस पर इतना मुकम्मल भरोसा किया था कि अपनी हिफाजत तक इसके सपोर्ट कर दी थी। अनाबिया ने जब देखा कि वो खामोश है तो वो धीरे से बोली, मैंने कुछ गलत कह दिया? शेराम ने आहिस्ता से नफी में सर हिलाया। नहीं, इसकी आवाज मामूल से कहीं धीमी थी। बस तुम्हारे इस जवाब की मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। अनाबिया हल्का सा मुस्कुरा दी और दोबारा खाने में मसरूफ हो गए, जबकि शहराम अभी तक खामोश बैठा था। इसके पास वाकई से एतमाद का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि बाज़ औक़ात चंद सच्चे लफ्ज इंसान को इतना लाजवाब कर देते हैं कि खामोशी वाहिद जवाब बन जाती है। अगले दिन वो इसीलिए अपने घर से निकल गया और एक लंबी मुसाफत तय करके वो हवेली पहुंच गए थे। हवेली का बड़ा दरवाजा अबूर करते हुए दोनों एक लंबी मुसाफत के बाद वापस लौटे थे। मुलाजिम सामान अंदर ले जा रहे थे, जबकि शहराम सीधा ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। अनाबिया इसके चंद कदम पीछे थी, मगर डाइनिंग रूम के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते इसके कदम जैसे रुक गए। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इससे अच्छी तरह अंदाजा था कि आज ही बीजान के गुस्से से बचना आसान नहीं होगा। शहराम अंदर दाखिल हो चुका था, मगर वो अब भी दहलीज पर खड़ी थी। इतने में अंदर ही बीजान की गरजदार आवाज बुलंद हुई, अनाबिया अंदर आओ अपनी तशरीफ का टोकरा लेकर, क्योंकि अगर मैं खुद बाहर आ गई ना तो तुम्हारा ऐसा हशर करूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी। अनाबिया ने घबरा कर एक गहरा सांस लिया और दबे कदमों अंदर दाखिल हुई। नजरें झुकी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम बीजान, इसकी आवाज बामुश्किल सुनाई दी। वालेकुम अस्सलाम, बीजान ने सख्त लहजे में जवाब दिया। सर उठाओ और मेरी तरफ देखो। अनाबिया ने डरते डरते सर उठाया। बीजान के चेहरे पर सख्त नाराजगी थी। ये कौन सा तरीका था, बगैर किसी को बताए घर से गायब हो जाना? तुम्हें अंदाजा भी है इन 2 दिनों में हम पर क्या गुजरी थी? सिदरा रोती रही, मैं सारी रात दुआएं मांगती रही, और तुम्हें मरी की सैर सूझ रही थी। अनाबिया ने आंखें फौरन नरम मुगी। बीजान, मुझसे गलती हो गई। गलती? बीजान ने बात काट दी। गलती नहीं है, बेवकूफी थी। अगर रास्ते में तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो, अगर शहराम तुम्हें ना देख पाता, अगर इनके पास भराने लगी, मगर इन्होंने खुद को संभाल लिया। तुमने एक लम्हे के लिए भी इस घर के बारे में नहीं सोचा। अनाबिया के आंसू रुखसारों पर बहने लगे। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दें। बीजा ने सख्ती से कहा, माफी इतनी आसानी से नहीं मिलती। आज से तुम्हारा घर से निकलना बंद। जब तक मैं खुद इजाजत ना दूं तुम इस हवेली से बाहर कदम नहीं रखोगी। अनाबिया ने खामोशी से सर झुका लिया। और तुम्हारा मोबाइल? बीजान ने मेज पर रखा फोन उठाया। कि मेरे पहले ही जब्त कर चुके हूँ।
انابیہ نے بے اختیار فون کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ بولی. اور اس سیٹ پر تمہیں نئے کپڑے بھی نہیں ملیں گے. یہی تمہاری سزا ہے تاکہ آئندہ یاد رہے کہ ضد کا انجام کیا ہوتا ہے. انابیہ نے روتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ لیے. بی جان مجھے سزا دیجیے، جتنی چاہے دیجیے، لیکن مجھ سے ناراض مت رہیے. واقعی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے. بی جان خاموش رہی. انابیہ نے آہستہ سے ان کے قریب جا کر ان کے ہاتھ پکڑ لیے. قسم سے آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا. ابھی بھی بی جان کچھ کہنے والی تھی کہ شہرام نے پہلی بار گفتگو میں مداخلت کی. بی جان دونوں کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئی. وہ نہایت سنجیدگی سے بولا، معاف کر دیجیے اسے. بی جان نے حیرت سے اسے دیکھا. کیا یہ میرے ساتھ ہی؟ شہرام نے پرسکون لہجے میں کہا. اللہ کا شکر ہے کہ کسی اور کے ساتھ نہیں تھی. غلطی ضرور کی ہے مگر اپنی غلطی مان بھی رہی ہے. ایک موقع دے دیجیے. انابیہ نے چونک کر شہرام کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں حیرت صاف نمایاں تھی. یہ وہی شخص ہے جو معمولی سی غلطی پر بھی اسے فوراً سزا دیتا تھا، مگر آج وہ خود اس کی سفارش کر رہا تھا. بی جان بھی چند لمحے خاموش رہی. انہوں نے پھر شہرام کو دیکھا، پھر انابیہ کے آنسوں بھرے چہرے کو. آخرکار انہوں نے ایک گہرا سانس لیا. صرف اس لیے معاف کر رہی کیونکہ شہرام تمہاری سفارش کر رہا ہے. پھر انہوں نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، لیکن یاد رکھنا دوبارہ ایسی حرکت کی تو پھر کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. انابیہ کی آنکھوں میں خوشی اور راحت ایک ساتھ اتر آئی. وہ فوراً آگے بڑھی، بی جان کے ہاتھ چومے. شکریہ، واقعی دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہوگا. بی جان نے مصنوعی سختی سے کہا. اب جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا فیصلہ بدل جائے. بس اتنا سننا تھا کہ انابیہ نے ایک نظر شہرام کی طرف دیکھا. اس کی نظریں چند لمحوں کے لیے شہرام سے ملی، جیسے خاموشی سے اس کا شکریہ ادا کر رہی ہوں. پھر وہ جھٹ سے پلٹی اور تقریباً بھاگتی ہوئی ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی، جبکہ بی جان بے اختیار مسکرا دی اور شہرام نے بھی نظریں جھکا کر اپنے لبوں پر ابھرتی ہلکی سی مسکراہٹ چھپا لی تھی. رات اپنی پوری خاموشی کے ساتھ حویلی پر اتر چکی تھی. انابیہ لان میں کھڑی لکڑی کی بینچ پر خاموش بیٹھی آسمان کی وسعت کو دیکھ رہی تھی. اس کی نظریں ستاروں پر تھی مگر ذہن 5 سال پیچھے بھٹک رہا تھا. 5 سال پہلے ایک ہی حادثے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا. ایک المناک کار حادثے میں ان دونوں کے والدین اس دنیا سے چلے گئے تھے. وہ دونوں آپس میں کزن تھے. ایک سانے کے بعد بی جان نے تینوں بچوں کو اپنے آغوش میں سمیٹ لیا تھا. وہ گزرتا گیا. پھر خاندان کے بزرگوں کے مشورے سے اس کا نکاح شہرام کے ساتھ کر دیا گیا. اس وقت شہرام اتنے گہرے صدمے میں تھا کہ اس نے نہ ہاں کی نہ انکار کیا، مگر جب وقت گزرا اور غم کی شدت کچھ کم ہوئی تو اس نے رشتے کو دل سے قبول کرنے سے انکار کر دیا. انابیہ نے کبھی شکایت نہیں کی، حالانکہ وہ دل ہی دل میں اسے اپنی پوری دنیا مان بیٹھی تھی. وہ اس سے بے انتہا محبت کرتی تھی، مگر اس کے ہر انکار نے خاموشی سے اس کے دل میں ایک درد بسا دیا تھا. پھر مری کا سفر آیا اور شہرام کا اچانک بدلتا ہوا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا. وہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ قریب آتے قدموں کی آہٹ پر چونک گئی. اس نے پلٹ کر دیکھا. شہرام خاموشی سے اس کی طرف آ رہا تھا. وہ فوراً احتراماً کھڑی ہو گئی. شہرام اس کے برابر والی جگہ پر بیٹھ گیا اور آہستہ سے بولا، بیٹھ جاؤ. انابیہ خاموشی سے دوبارہ بیٹھ کے چند لمحے خاموش رہی. پھر شہرام نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے مری سے واپس آنے کے بعد تمہارے دل میں بہت سے سوال ہیں. شاید تم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ اچانک میرے رویے میں اتنی تبدیلی کیوں آئی. انابیہ نے نظریں جھکا لی. وہ واقعی یہی سوچ رہی تھی. شہرام نے گہرا سانس لیا. سچ پوچھو تو جواب مجھے بھی اس رات ملا. جو وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، جب ان ڈاکوؤں نے بندوق ہماری طرف کی تھی، اس لمحے پہلی بار میں واقعی ڈر گیا. اپنی جان کے لیے نہیں، تمہارے لیے. میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا، کیسے زندہ رہوں گا. اس کی آواز میں ایسا سچ تھا کہ انابیہ بے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگی. اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ تم میرے لیے کتنی اہم ہو. میں تم سے محبت کرتا ہوں انابیہ، شاید بہت پہلے سے کرتا ہوں، مگر کبھی خود سے بھی اس حقیقت کو ماننے کی ہمت نہیں ہوئی. اس نے تلخی سے مسکرا کر کہا، بی جان نے جو فیصلہ کیا تھا وہ غلط نہیں تھا، مگر مجھے اس وقت لگا تھا کہ میری مرضی کے بغیر میری زندگی کا فیصلہ کر دیا گیا. میرا غصہ تم پر نہیں تھا، حالات پر تھا، مگر سزا تمہیں ملتی رہی. انابیہ کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہہ نکلے. شہرام نے پہلی بار پوری سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا. پھر یہ چند دن تمہارے ساتھ گزارے ہوئے، یہ چند دن مجھے اپنے ہی فیصلوں پر شرمندہ کر گئے. تمہاری سادگی، تمہارا اعتماد، تمہاری معصومیت اور سب سے بڑھ کر وہ یقین جو تم نے میرے اوپر کیا، اس نے مجھے بدل دیا. اس نے دھیرے سے کہا، مجھے اب یقین ہو گیا کہ تم سے بہتر ہمسفر مجھے کبھی نہیں مل سکتا. انابیہ کے آنسو اب رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. شہرام نے نرمی سے کہا، میں کل ہی بی جان سے بات کروں گا.
اب اس رشتے کو صرف کاغذوں پر نہیں رہنے دوں گا. میں چاہتا ہوں تمہاری باقاعدہ رخصتی ہو. تم اس گھر میں صرف نام کی بیوی نہیں، میرے دل کی شریک حیات بن کر آؤ. پھر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، کوئی اعتراض تو نہیں؟ انابیہ نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا. اعتراض؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی. میں نے تو ہمیشہ یہی دعا مانگی تھی کہ ایک دن آپ دل سے اس رشتے کو قبول کر لیں. اسے نم آنکھوں سے اسے دیکھا. میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں شہرام، شاید اس دن سے جس دن میرا نکاح آپ سے ہوا تھا. آپ کے ہر انکار نے مجھے تکلیف دی، مگر میرے دل سے آپ کی محبت کبھی کم نہیں ہوئی. شہرام کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ ابھری. اس نے پہلی بار آگے بڑھ کر آہستگی سے انابیہ کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے. اور مزید رونا منع ہے بیگم؟ انابیہ ہلکے سے ہنس دی. جی. شہرام نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، بعض اوقات انسان اپنے نصیب کی سب سے خوبصورت نعمت کو ضد اور انا کی وجہ سے دیکھ ہی نہیں پاتا، لیکن جب حقیقت کا احساس ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ محبت کبھی زبردستی نہیں جیتی جاتی، بلکہ اعتماد، احترام اور خلوص سے دلوں میں جگہ بناتی ہے. انابیہ نے خاموشی سے اپنا سر اس کے کندھوں پر رکھ دیا تھا. اس سمے دونوں کے دلوں سے برسوں کی دوریاں ختم ہو چکی تھیں. کبھی جو رشتہ صرف ایک نکاح نامے تک محدود تھا، آج وہ دو دلوں کی رضامندی، محبت اور اعتماد سے مکمل ہو گیا تھا. اور شاید یہی ہر رشتے کا سب سے خوبصورت انجام ہوتا ہے.